अल्ताफ हुसैन, इमरान खान के बाद नवाज शरीफ भी माइनस। अंदर पांडे रेवड़िया अपनों को एमक्यूएम का वक्त और गवर्नर सिंध शाही सैयद के घर पर। एमक्यूएम के जो अरकान असेंबली जीते हैं उसमें दहशत गर्द भी है। ये कौन कह रहा? मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को साफ जवाब दे दिया। पीर पगारा, अल्ताफ हुसैन, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी एक सफे पर। आसिफ अली जरदारी के पीटीआई से राब्ते। कराची का एक एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि आप थिंक टीवी एचडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और नाज़रीन, ये जो हमने बताया आपको कि अल्ताफ हुसैन, इमरान खान के बाद नवाज शरीफ भी माइनस। जी हाँ नाज़रीन, वो नवाज शरीफ जो बड़े तम तराक से लंदन से पाकिस्तान आए थे वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। और तमाम तर उनको जो भी एक ग्राउंड दिया गया, उनको तमाम तर जो है वो सहूलत कारी की गई और तमाम तर उनको मौके फराहम किए गए। इसके बावजूद वो इलेक्शन में अपनी मतलूबा कामयाबी, मतलूबा नशिस्तें हासिल नहीं कर सके। यहाँ तक कि वो इतनी नशिस्तें भी हासिल नहीं कर सके कि वो सादा अक्सरियत से हुकूमत बना सके, और उनको मोहताज होना पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान और दीगर जमातों का, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ यकीनन ना सिर्फ ये कि दिल बर्दाश्त हुए, बल्कि जो एक तासुर दिया जा रहा था कि नवाज शरीफ को बुला जरूर लिया गया है लेकिन उनको वजीर आज़म नहीं बनाया जाएगा। और नवाज शरीफ को जो 2018 में माइनस किया गया था, वो माइनस करने वाला जो फैसला है वो आइंदा 5 सालों के लिए भी है। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने मजबूरन शहबाज शरीफ को जो है वो मुल्क का वजीर आज़म अपनी पार्टी की जानिब से नामजद किया है, ताहम वो अपनी साहबजादी मरियम नवाज को पंजाब का वजीर आला बनाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जानिब हम आते हैं अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को। ये मिसाल वैसे तो पाकिस्तान की सियासत में रही है, लेकिन इस मर्तबा तो हद हो गई। इस मर्तबा ये हुआ है, चचा वजीर आज़म होगा तो भतीजी पंजाब की वजीर आला होगी, और बाकी नशिस्तें जो वजारतें होंगी जिसमें ज़ाहिर हिसाबदार जो समधी हैं नवाज शरीफ साहब के, सबसे अहम वजारत उनके पास होगी, और जो रिश्तेदार हैं उनके पास भी अहम वजारतें और मनसब हो गए हैं। लेकिन सिंध में भी पहले ये कहा जा रहा था कि सिंध का जो वजीर आला होगा वो मुराद अली शाह होगा या फिर नासिर हुसैन शाह, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस बात पर संजीदगी से गौर शुरू हो गया है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब की जो हमशीरा है फरियाल तालपुर साहिबा, उनको सिंध का वजीर आला बनाया। यानी एक तरफ जो दो खानदानों की पाकिस्तान में जो सियासत पर जो कब्जा है, एक जानिब शरीफ खानदान का कब्जा है तो दूसरी जानिब जरदारी खानदान का कब्जा है भुट्टो के नाम पर। तो जब मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई को वजीर आज़म बना दिया और साहबजादी को पंजाब की वजीर आला के लिए नामजद कर दिया, तो आसिफ अली जरदारी क्यों पीछे रहे? आसिफ अली जरदारी की ये शदीद ख्वाहिश थी कि वो अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनवाते, लेकिन जाहिर है कि वो इसमें कामयाब नहीं हुए। दूसरी उनकी ये कोशिश है कि वो अपने आप को मुल्क का सदर बना दे, लेकिन जब मरियम नवाज को पंजाब का वजीर आला नामजद कर दिया गया तो जरदारी साहब ने भी बताया जाता है कि इस बात पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस तजवीज़ पर गौर किया गया है कि क्यों ना सिंध की पहली वजीर आला भी एक खातून हो जो फरियाल तालपुर होंगी। इस तरह पंजाब में भी वजीर आला एक खातून होंगी जो पहली मरतबा होंगी, मरियम नवाज साहिबा, और सिंध में भी एक खातून वजीर आला होंगी जो पहली मरतबा सिंध में होंगी और वो फरियाल तालपुर होंगी। इस तरह जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की एक खातून वजीर आज़म बनी थी बेनज़ीर भुट्टो, उनकी एक तरह से नकल करते हुए यूँ कहना चाहिए, या ये है कि उनको सामने रखते हुए उनकी जो वजारत उज़्मा को ये कहा जा रहा है
اور یہ انتظام اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہ جب بے نظیر بھٹو نے یہ بنیاد رکھ دی کہ وہ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم بنی تھی، تو کیوں نہ صوبوں کی وزارت اعلیٰ بھی جو ہے وہ انہی جو ہے خواتین کو، یعنی جو ان کی رشتہ دار خواتین ہیں ان کو دے دی جائے۔ تو اس طرح ناظرین یہ جو ہے نا اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو، یہ اس روایت پر جو ہے وہ اس روایت کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب انتخابات سے پہلے جو ہے وہ سیاسی طور پر سرگرم ہو گئے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ایم کیو ایم کے حمایت میں جو ہے وہ بیانات دینے شروع کر دیے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک طرح سے جو ہے وہ بیانات ان کے جو ہے وہ ریکارڈ پر ہیں، اور جو مختلف تنقید کہ جی گٹر کا ڈھکن جو نہیں لگوا سکتا وہ کیا، تو وہ ایک صورتحال یہ بالکل واضح ہو گئی تھی کہ گورنر سندھ جو ہے جو ایم کیو ایم کے جو ہے وہ نومینی ہیں، جو وہ خود کہتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم نومینی ہیں، تو وہ الیکشن عام انتخابات سے پہلے ہی ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، اور جس طرح کے نتائج کے بعد جو ہے وہ نتائج کے بعد بھی وہ بالکل ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور جو اسلام آباد میں اور لاہور میں جتنی بھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر جو فیصلہ ہوا تمام تر جماعتوں کا، جو پی ٹی آئی مخالف جماعتیں ہیں، تو وہاں بھی گورنر سندھ کامران ٹیسوری موجود تھے، اور جو ایم کیو ایم کا وفد ملنے گیا تھا نواز شریف صاحب سے، تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب جو ہے وہ موجود تھے، اور اس طرح انتہائی سرگرم جو ہے گورنر سندھ جو ہے وہ ہر معاملے میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور اب جو آج گورنر جب ایم کیو ایم پاکستان کا وفد جو ہے وہ شاہد سید صاحب اے این پی جو سندھ کے صدر ہیں ان کی رہائش گاہ گیا، تو گورنر صاحب بھی جو ہے انہوں نے بھی شاہد سید سے ملاقات کی ہے۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم اتنی بڑی تعداد میں نشستیں حاصل کرنے کے باوجود بھی لوگوں کے در پر جا رہی ہے۔ یہ ایم کیو ایم کی روایت نہیں رہی۔ ایم کیو ایم کو جتنی نشستیں بھی ملتی تھی تو لوگ خود جو ہے وہ 9-0 آتے تھے اور ان سے ووٹ کی جو ہے وہ بھیک مانگا کرتے تھے، اور اس کے بعد دائرے کے ایم کیو ایم جو وہ اپنے مطالبات رکھا کرتی تھی، تحریری معاہدے بھی ہوتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ الیکشن میں بڑی واضح اکثریت ایم کیو ایم پاکستان کو ملی ہے، تو ایم کیو ایم پاکستان پہلی فرصت میں جو ہے وہ لاہور گئی، ایم کیو ایم پاکستان کا وفد، اور وہاں جا کے نواز شریف صاحب سے ملا۔ شہباز شریف صاحب نہیں آئے یہاں پر، اور اسی طرح جو ہے وہ شاہد سید صاحب ظاہر کہ ان کی کوئی اتنی بڑی جماعت کراچی میں نہیں ہے، لیکن الیکشن سے پہلے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ گئے، ان سے ملے، اور بعض جو نشستیں تھیں وہاں ایک دوسرے کی حمایت بھی کی، اور اب الیکشن کے بعد نتائج آنے کے بعد بھی جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا جنرل مرکز اجلاس جو ہے وہ 15 فروری کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور یقیناً اس میں کارکنوں سے جو ہے جو ایک ایم کیو ایم کی ایک روایت ہے پرانی کے کارکنوں سے رائے لی جاتی ہے۔ اب ان کی رائے کیا ہوتی ہے، اس رائے کا احترام کس حد تک کیا جاتا ہے، یہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی چال چل کر مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ جی ہم شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے طور پر ووٹ تو دیں گے لیکن ان کے ساتھ کابینہ میں نہیں بیٹھیں گے، تو لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی وہ جو بہت زیادہ تنقید سے بچنے کے لیے اس قسم کا کوئی فیصلہ، کیونکہ مشکل ہے یہ بات کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ حکومت میں یا وزارتیں نہ لینے کا فیصلہ کرے، ایسا ایم کیو ایم کی تاریخ جو ہے وہ ایسا بتاتی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کی تاریخ میں ایسا کوئی ایک آدھ دفعہ کہیں ہوا ہو تو ہوا ہو، لیکن جب ایم کیو ایم پاکستان جو موجودہ ہے اس کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ بار بار کہتے رہے کہ جناب ہم کوئی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، ہم کوئی احتجاج اور دھرنے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہے، ہم تو حکومت میں بیٹھنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کے اس بیانات کو دیکھتے ہوئے تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ایک بات یہ سامنے ضرور آئی ہے کہ ممکن ہے ایم کیو ایم پاکستان بھی اس بات پر غور کرے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ تو ضرور دے وزارت عظمیٰ کا، لیکن فوری طور پہ وزارتیں نہ لے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بالکل ایم کیو ایم کے خلاف جو ایک مورچہ جو ہے وہ لگا لیا ہے۔
اور لگتا ہے کہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی خصوصاً بلاول بھٹو صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں MQ پاکستان کے خلاف، انہوں نے تو اپنے دروازے بالکل بند کر دیے MQ پاکستان سے کے لیے کسی بھی قسم کے تعاون کے لیے۔ بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ جو لوگ MQM کے جیتے ہیں موجودہ انتخابات میں، ان میں کچھ دہشت گرد بھی جو ہے وہ الیکشن جیتے ہیں، جن کو جیلوں سے نکلوا کر الیکشن لڑوایا گیا اور ان کو جتوایا گیا۔ اور بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی بہرحال پوری انکوائری ہونی چاہیے، یعنی انہوں نے یہ غیر تصدیق شدہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین، مولانا فضل الرحمان، بڑا حیرت انگیز ان کا ایک فیصلہ ہے، ناقابل یقین۔ ابھی تک لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان حکومت میں بیٹھنے سے انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف صاحب کو ٹکا سا جواب دے دیا۔ یقیناً اس میں اور بہت سارے معاملات ہوں گے، کچھ عہدوں کی بندر بانٹ میں کہیں کوئی مرضی کا عہدہ نہیں مل رہا ہوگا یا کوئی اور بات ہوگی، لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کھل کر ابھی واضح، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ ہماری مجلس شورا کا بیان اور فیصلہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور کسی قسم کی حکومت کی کوئی جو ہے وہ مدد نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری جانب جو پیر صاحب پگارا ہے، موجودہ پیر صاحب پگارا، پیر صفوت اللہ شاہ راشدی جو GDA کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے جس طرح اعلان کیا اور نتائج کو مسترد کیا، اور انہوں نے بڑا واضح الزام لگایا کہ یہ نتائج جو آئے ہیں کیسے آئے ہیں، اور بلکہ انہوں نے ایک اندر کی بات بھی بتا دی کہ جی ان سے کہا گیا تھا کہ آپ زرداری صاحب سے جو ہے وہ مل جائیں، زرداری صاحب سے معاملہ کر لیں، اگر آپ نہیں، چونکہ انہوں نے انکار کیا کہ ان سے کہنے کہ اگر آپ نہیں ملیں گے تو پھر آپ کا پھر GDA کو کوئی نشست نہیں ملے گی۔ اور پیر صاحب پگارا جو ہے وہ اتنے شدید غصے میں ہیں کہ ان کو جو GDA کی 2 نشستیں ملی تھی، جن میں ایک ان کے صاحبزادے کی تھی، انہوں نے کہا جی یہ بھی آپ پھر زرداری صاحب کو دے دیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ اور پیر صاحب پگارا جو ہے وہ باقاعدہ کل خود جو دھرنا دیا جا رہا ہے GDA کی طرف سے، جو بائی پاس ہے حیدرآباد کا، وہاں دھرنا دیا جا رہا ہے صبح 11 بجے 15 فروری کو، تو یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ پیر صاحب پگارا جو موجودہ ہیں ان کی سربراہی میں دھرنا دیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ خود، یہ تو میرا خیال ہے کہ پیر پگارا صاحب کی اپنی ایک شان اور ان کا ایک مرتبہ ہوا کرتا تھا کہ وہ سارے جو معاملے تھے، پیر صاحب پگارا خود کہیں نہیں جاتے تھے، بلکہ سارے جو لوگ تھے وہ کنگری ہاؤس جاتے تھے، اور کنگری ہاؤس جو ہوتا تھا وہ کنگ میکر کہلایا جاتا تھا کسی زمانے میں، لیکن اب کنگری ہاؤس کا نام و نشان مٹ گیا ہے، اور وہاں آج تک کوئی، بلکہ جو موجودہ پیر صاحب پگارا ہے وہ بھی وہاں تشریف نہیں رکھتے، وہ نہیں بیٹھتے، کوئی سیاسی ملاقاتیں وہ کنگری ہاؤس میں نہیں کرتے۔ تو کنگری ہاؤس کا جو ایک رول تھا پاکستان کی سیاست میں، سندھ کی سیاست میں، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ پیر صاحب پگارا جو ہے وہ دھرنا دیں گے، دھرنے پہ بیٹھیں گے، احتجاج کریں گے۔ تو اس طرح اس وقت جو صورتحال ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان نے جو انتخابی نتائج ان کو مسترد کر دیا ہے، GDA اور پیر صاحب پگارا نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے، تو دوسری جانب جو قائد متحدہ ہیں الطاف حسین صاحب، وہ بھی جو ہے انتخابی نتائج کو مسترد کر چکے ہیں، جبکہ PTI کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کے بڑے تحفظات ہیں، تمام اتنی بڑی تعداد میں نشستیں لینے کے باوجود بھی نتائج کے حوالے سے ان کے بڑے تحفظات ہیں۔ اور اس طرح پھر تحریک لبیک ہے، اس نے بھی مسترد کر دیا نتائج، ان کے بھی تو اس طرح پیر صاحب پگارا اور PTI کے لوگ بھی، اور مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ شدید ظاہر ہے کہ اس نے بھی، جماعت اسلامی نے بھی نتائج مسترد کر دیے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ جو امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے انہوں نے تو استعفیٰ بھی اس بات پہ دے دیا، اور پھر حافظ نعیم الرحمان نے ظاہر ایک نشست واپس کی، اور وہ بھی دھرنے دے رہے ہیں، احتجاج کرے۔ تو اس طرح جماعت اسلامی، GDA، پیر صاحب پگارا، مولانا فضل الرحمان، JUI فے اور قائد متحدہ الطاف، یہ سب ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ یعنی انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان، پیر پگارا، GDA، مولانا فضل الرحمان، JUI فے اور تحریک لبیک، جماعت اسلامی اور خود PTI کے لوگ بھی نتائج مسترد کر رہے ہیں بیشتر جگہ پہ، اور
اور قائد متحدہ الطاف حسین، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، سب ایک پیج پر آ گئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کسی کو، اور بعض جگہ تو پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے لیکن وہ نہیں کر رہی. تو اس طرح جو 3 بڑی جماعتیں ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کو کوئی شکایت نہیں ہے اس حوالے سے کوئی خاص، ظاہر ہے ان کے لوگ بھی ہارے، لیکن پیپلز پارٹی کو بھی کوئی نہیں اور MQM پاکستان کو بھی نہیں ہے. باقی تمام جماعتیں جو ہے وہ انتخابی نتائج کو مسترد کر چکی ہیں اور اس ایک نقطے پہ سب ایک صفحے پر نظر آتی ہیں. اور ایک اور انکشاف یہ کیا PTI کے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں کہ وہ کل رات، یعنی ایک دن پہلے تک، وہ کل رات تک جو ہے، رات گئے تک آصف علی زرداری صاحب جو ہے اپنے خاص لوگوں کے ذریعے ان سے رابطے کرتے رہے. لیکن ہم نے صاف، ہمارا بالکل کہہ رہا ہے کہ جیل سے خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ نہ تو MQM پاکستان کے ساتھ جانا ہے، نون لیگ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بالکل نہیں جانا ہے. یہ شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ سے آخر وقت کل رات تک جو ہے وہ رات گئے تک رابطے کیے جاتے رہے. تاہم اس کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بڑی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ایسی کسی نے ہماری طرف سے رابطہ نہیں کیا. اگر ہم رابطہ کرواتے تو کچھ سنجیدہ لوگ ہوتے جو سنجیدگی سے رابطہ کرتے. دوسری جانب کراچی سے ایک MPA جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پیارا ہو گیا ہے. وہ MPA PTI کے ٹکٹ پر آزاد امیدوار کے طور پہ جیتا تھا اور PS 88 سے وہ کامیاب ہوا. ان کا اعجاز سواتی ان کا نام ہے. یعنی PTI نے اپنی روایت برقرار رکھی کہ کراچی سے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا، کراچی سے بھی، جن کا تعلق، جو سواتی ہیں، جن کا تعلق دائرے کے، جس طرح عالمگیر خان، محسود اور اس طرح. تو بہرحال وہ جو سواتی ہیں، اعجاز سواتی صاحب جو PTI کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پیار ہو چکے. اب آ جاتے ہیں ہم، اب ملک کے جو وزیر اعظم بنیں گے وہ ہوں گے شہباز شریف صاحب. اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ PDM کی حکومت کے ناکام ترین وزیر اعظم رہے. 1.5 سال وہ وزیر اعظم رہے. تو وہ PDM 1 کی حکومت تھی اور اب PDM 2 کی حکومت بننے جا رہی ہے. تقریباً وہی لوگ ہیں. اگر مولانا صاحب اس میں اگر نہیں ہوں تو الگ بات ہے، زرداری صاحب بھی ظاہر انہیں سپورٹ تو کر رہے ہیں. تو اب وہ PDM 2 کی حکومت، اس کے وزیر اعظم بھی شہباز شریف صاحب ہیں. وہ شہباز شریف صاحب جو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست کے ناکام ترین وزیر اعظم ان کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے جس طرح ملک کو جو ہے وہ بجائے بحران سے نکالنے کے مزید بحران میں مبتلا کیا. مہنگائی کو جس انداز میں بڑھایا گیا، وہ مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند نہ کر سکے، اور بہت زیادہ، بلکہ بعض لوگ جو مسلم لیگ نون کے جو شکست جنہیں ہوئی ہے انتخابات میں، انہوں نے یہ بڑا تسلیم کیا ہے کہ ہماری حکومت ہمیں اس لیے شکست ہوئی ہے کہ غیر مقبولیت کی وجہ سے، کہ جو 1.5 سال کی جو ہماری حکومت تھی جس کے وزیر اعظم شہباز شریف تھے، اور ان کی ظاہر ہے کہ کارکردگی جو تھی وہ بڑی ناقص تھی، یا ان کے دور میں جو ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھی اور جو ہے وہ بحرانی کیفیت جو ہے وہ حل کرنے کے بجائے مزید بڑھی. تو اس کی وجہ بھی ان کی ناکامی اور شکست ہے. جو پرویز الہی ہیں جو PTI کے صدر ہیں اور جیل میں، انہوں نے بڑی اہم بات کر دی کہ جناب نواز شریف کے ساتھ خود ان کے بھائی شہباز شریف نے ہاتھ کر دیا. یہ کہنا ہے پرویز الہی صاحب کا. کیونکہ دیکھیں آخر وقت تک شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نواز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر نامزد کرتے رہے، لیکن صورتحال جو بنی، اس صورتحال میں نواز شریف صاحب ظاہر کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، نہیں بنے، اور ان کو مجبوراً جو ہے شہباز شریف کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کرنا پڑا. تو پرویز الہی نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ خود نواز شریف کے بھائی شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کے ساتھ ہاتھ کر دیا، اور وہ وزیر اعظم ایک بار پھر وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہونے جا رہے ہیں. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں بھی شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.